तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अजीज़ों, इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस का तफसीली मुताला पेश कर रहे हैं, यानी पैदाइश ता मुकाशफा। अगर आप ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं और आप पिछली तमाम इकसात को देखने का इश्तियाक रखते हैं तो हमारी वेबसाइट biblemutalaa.com विज़िट कीजिए। आप वहाँ ये तमाम इकसात देख सकते हैं, इनको दूसरों के साथ भी बांटिए और अपनी लाइब्रेरी बनाइए। अभी हम इफसियों के ख़त का मुताला कर रहे हैं। ये उन खतूत में से है जो पौलुस रसूल ने रोमा की कैद में लिखा। ये आसमानी मुकामों का ख़त है और आज की किस्त में हम छठे बाब के पहले हिस्से का मुताला करेंगे और ये इस किताब का आखिरी बाब है। आज हम 1 आयात का मुताला करेंगे। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, छठे बाब के मरकजी उन्वान क्या क्या हैं? छठा बाब 2 हिस्सों में तकसीम शुदा है और मैं कहूंगा कि पहले हिस्से का ताल्लुक 5वें बाब के आखिरी हिस्से से है, जबकि इसका आखिरी हिस्सा अलग है। इसमें उन रूहानी जंगों का जिक्र है जिनका सामना ईमानदार करते हैं। पिछले हिस्से का ताल्लुक 5वें बाब से है। इसमें रिश्तों की बात हुई। 5वें बाब में शौहर और बीवी के रिश्ते पर बात हुई और यहाँ उसने वालिदैन और बच्चों के रिश्ते पर और मालिक और नौकर के रिश्ते पर बात की। अगर आपको याद हो तो हमने ये कहा था कि खत के दूसरे हिस्से में यानी चौथे बाब से पौलुस रसूल ने उसे 3 बड़े दायरों में तकसीम किया। पहले बड़ा और फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। पहला दायरा बदन का है और चौथे बाब की पहली आयत से 16वीं आयत में उसके ताल्लुक से बात हुई है। और दूसरा दायरा मसीह के खुदावंद होने का है। और मैं यहाँ पर ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये दायरे चौथे बाब की 17वीं आयत से लेकर आखिरी बाब की 22वीं आयत तक जाते हैं। और उसने वसी तरीन दायरे की बात की जो कि तख्लीक का है और उसमें उसने 3 रिश्तों की बात की। और मेरा मानना है कि ये तरतीब बहुत अहम है। उसने मियाँ बीवी के रिश्ते से शुरू किया और फिर बच्चों और वालदैन का रिश्ता है, फिर मालिक और नौकर का, और इसके पीछे एक वाज़ेह मंतक है। पहले उसने बात की कि कौन किसके ताबे हो। सबसे पहले उसने इस बात का जिक्र किया कि बीवी अपने शौहर के ताबे हो, वो उसकी ताबेदारी करती रहे, और वालदैन और बच्चों में से बच्चे वालदैन के ताबे होंगे। और फिर इसके बाद मालिक और नौकर में नौकर मालिक के ताबे होगा। पर मसीह में सब एक हैं, कोई मर्द और औरत नहीं और कोई मालिक और कोई नौकर नहीं। और इसकी तरतीब बहुत खूबसूरत है। ये बाग़े अदन में मियाँ बीवी का रिश्ता है और बाग़े अदन से निकलने के बाद वालदैन और बच्चों के रिश्ते की शुरुआत हुई और पानी के तूफान से निकलने के बाद मालिक और नौकर के रिश्ते की बात हुई। और मैं कहूँगा कि उसने इनको बेतरतीब नहीं किया बल्कि समझ और हिकमत के साथ किया। छठे बाब में वालिदैन और बच्चों और मालिक और गुलाम के रिश्ते पर बात करने से पहले 5वें बाब में एक सवाल है। हमने शौहर और बीवी के ताल्लुक पर बात की और बाइबल मुकद्दस में इफसियों 5वें बाब की 31वीं आयत में लिखा है, इसी सबब से आदमी बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। जुदा होने से क्या मुराद है? क्या इसका मतलब ये है कि वो आदमी अपने वालिदैन को नज़रअंदाज करे? देखें भाई, मैं कहूँगा कि इसके बहुत से मानी हैं और अच्छा है कि हम इन पर गौर करें।
سب سے پہلے کہ وہ ایک آدمی ہو اور وہ کسی اور پر منحصر نہ ہو اپنی ذمہ داری اور اٹھائے، مالی طور پر کسی اور پر انحصار نہ کرے، اپنے فیصلے خود کرے۔ اور شوہر کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اسے ہر فیصلے میں اپنے ماں باپ سے پوچھنا پڑے، وہ ایک آدمی ہو، اور بیوی پر خرچنے کے لیے اسے اپنے باپ سے پیسے لینے کی ضرورت نہیں۔ یہ بائبل کے مطابق نہیں۔ آدمی باپ اور ماں سے جدا ہو کر، یعنی کہ وہ خود مختار ہو، وہ خود پر انحصار کرے، کیونکہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ نیا خاندان بنانے کو ہے۔ پر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ اپنے والدین کو نظر انداز کرے، خاص کر کے مالی اور نفسیاتی ضرورت میں ان کو چھوڑ نہ دے۔ اکثر والدین بڑھاپے میں بیمار ہوتے ہیں، اور جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو انہیں اپنی اولاد سے امید ہوتی ہے، انہیں ان کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ خداوند یہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنے والدین کا خیال نہ رکھیں، اور یہ واضح لکھا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا، اور یہ ان کا حق ہے جو کہ واضح طور پر لکھا گیا ہے۔ اس وضاحت کے لیے شکریہ۔ اب میں آپ کے سامنے چھٹے باب کی 1 تا 4 آیات پڑھوں گا۔ اے فرزندو، خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے۔ اپنے باپ اور ماں کی عزت کرو، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے، تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ اور اے اولاد والو، تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ، بلکہ خدا ان کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے کر ان کی پرورش کرو۔ بھائی یوسف والدین اور بچوں کے رشتے میں اس نے پہلے اولاد کی بات کی اور ان کو حکم دیا کہ وہ خداوند میں اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں۔ آپ ہمیں والدین کی فرما برداری کی برکات کے متعلق بتائیں۔ بھائی یوسف، بائبل مقدس میں کون سے کردار فرما برداری کی مثال ہیں اور اس سے کس طرح برکتیں جاری ہوتی ہیں؟ یقیناً بائبل مقدس میں فرما بردار اولاد کی بات کی گئی ہے، اور ان میں سب سے مشہور اسحاق ہے۔ اور میں کہوں گا کہ اسحاق چھوٹا بچہ نہیں تھا جب اس کا باپ اس کو قربان کرنے کے لیے لے گیا، نہیں، وہ ایک جوان آدمی تھا۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ابراہیم نے قربانی کی لکڑیاں اسحاق پر رکھیں۔ اگر وہ چھوٹا بچہ ہوتا تو اسحاق لکڑیاں خود اٹھاتا، وہ چاہتا تو اپنے باپ کا انکار کر سکتا تھا، پر اسحاق فرما بردار تھا۔ دراصل ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ اسحاق دراصل اپنے باپ ابراہیم کا فرما بردار اور ایک جوان بیٹا تھا، پر باپ کی فرما برداری کی وجہ کے بارے میں بات کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اسحاق جوان تھا۔ ہم نے دیکھا کہ سارہ بھی ابراہیم کی تابعدار تھی، تو اس کا کیا راز ہے؟ پر آج ایسا دیکھنے کو کیوں ملتا ہے کہ نہ بیوی شوہر کی تابعداری کرتی ہے، نہ ہی بچے فرما برداری؟ کیوں؟ اس کا بھید ابراہیم میں تھا، کیونکہ وہ خدا کا فرما بردار تھا۔ ابراہیم نے خدا کی فرما برداری کی تو خدا نے سارہ کو تابعدار بنایا اور اسحاق کو بھی فرما بردار بنایا، کیونکہ اصول یہ ہے کہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اگر میں خدا کی فرما برداری کروں اور خدا کا خوف مانوں تو وہ میری اولاد کو فرما بردار بنائے گا۔ دوسرے لفظوں میں، جب خدا کو انسان کی روشیں پسند آتی ہیں تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی اس کا دوست بنا دیتا ہے۔ آپ نے بہت اہم بات کی۔ جب ابراہیم نے خدا کی فرما برداری کر کے فرما برداری کی مثال قائم کی تو اس کا اثر سارہ اور اسحاق پر ہوا، اور ہمیں یاد ہے کہ خدا نے ساری مخلوق کو آدم کے سپرد کیا، سب کو آدم کے تابع بنایا، پر جب اس نے خدا کی نافرمانی کی تو نتیجے میں ساری مخلوق اور درندوں نے اس کی نافرمانی کی اور آدم کا ان پر اختیار نہیں رہا۔ صحیح۔ بھائی یوسف اسحاق کی مثال ہے کہ وہ ابراہیم کا فرما بردار تھا۔ اس کے برعکس نافرمانی کی مثالیں موجود ہیں جن سے بائبل مقدس نے ہمیں تنبیہ کی۔ وہ کون سی اولاد تھی جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی؟ وہ اپنے باپ کے خلاف گئے، اس کی مخالفت کی۔ بائبل نے ہمیں اس سے خبردار کیا۔ در حقیقت بائبل لکھنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہمیں فرما برداری کرائے اور تنبیہ کرے۔ مثال کے طور پر داؤد کا گھرانہ، اور خاص کر ابی سلوم جس نے دراصل مخالفت کی، اس نے خدا کی نافرمانی کی اور اپنے باپ کو قتل کرنا چاہا۔ یہ افسوسناک بات ہے، اور امثال کی کتاب اس بات پر صادق آتی ہے۔ اور امثال کی کتاب میں 2 آیات ہیں جن کے موضوع کے حوالے سے ہم انہیں یہاں پر پڑھیں گے۔ امثال 23 اور پھر 30ویں باب سے۔ امثال 23 میں واضح طور پر لکھا ہے، اپنے باپ سے جس سے تو پیدا ہوا شنوا ہو، اور اپنی ماں کو اس کے بڑھاپے میں حقیر نہ جان۔ اور امثال 30 میں لکھا ہے، وہ آنکھ جو اپنے باپ کی ہنسی کرتی ہے اور اپنی ماں کی فرما برداری کو حقیر جانتی ہے، وادی کے کوے اس کو اچانک لے جائیں گے اور گدھے کے بچے اسے کھائیں گے۔ اور ایسا ہی ابی سلوم کے ساتھ ہوا، وہ نافرمان بیٹا تھا، اور کیونکہ اس کا سر بتول میں اٹک گیا اور وہ آسمان
اور زمین کے نیچے لٹک گیا، اور وہ خنجر جو اس کی ران تلے تھا نکل گیا، اور جب یوآب کو پتہ چلا تو اس نے ابی سلوم کے دل کو چھیدا، اور یہ بہت دردناک ہے، کیونکہ اس نے یہ بات نہیں مانی کہ جو آنکھ اپنے باپ کی ہنسی کرتی ہے اور اپنی ماں کی فرمانبرداری کو حقیر جانتی ہے۔ اور یہ بات آخری زمانے کی نشانیوں میں سے ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرے گی، اور ہم رومیو کے پہلے باب اور دوسرے تموتیس کے تیسرے باب میں یہ بات واضح پڑھتے ہیں۔ رومیو پہلے باب میں غیر قوم کی بات ہے جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، اور مسیحت میں آخری زمانے میں جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، بالکل یہی بات دوسرے تموتیس کے تیسرے باب میں بھی موجود ہے کہ وہ ماں باپ کے نافرمان لوگ تھے۔ آمین۔ کاش خدا اپنے فضل سے ہمیں توفیق بخشے کہ ہم بائبل کی اچھی مثالوں کی مانند ہوں اور بری مثالوں سے تنبیہ حاصل کریں۔ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ سب سے بہترین مثال مسیح کی ہے۔ بھائی یوسف، ہم اس پر وقفے کے بعد بات جی کریں گے، یعنی مسیح کی فرمانبرداری پر۔ ابھی ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ میں ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں جو ماں باپ کے بغیر ہی خداوند کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں۔ ایماندار ہوتے ہوئے ایسا وقت آتا ہے کہ ہمیں چاہیے انسانوں کے بجائے خدا کی فرما برداری کریں۔ عزیز بھائی، اگر آپ کا حال ایسا ہی ہے تو میں آپ کو درخواست کرتا ہوں کہ خداوند میں مضبوط اور قوی ہوں، اس کے وفادار رہیں، اپنے والدین سے محبت کرتے رہیں اور ان کو عزت دیں۔ خداوند آپ کو وہ حکمت اور سمجھ دے کہ ایسے حالات میں آپ لائق طور پر خدا اور خاندان کے بیچ میں چن سکیں۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ہم افسیوں کے خط کے چھٹے باب کا مطالعہ کرنے کے لیے دوبارہ حاضر ہیں۔ بھائی یوسف، جیسا کہ وقفے سے پہلے ہم نے اچھی مثالوں کی بات کی، اولاد کی اپنے ماں باپ کے ساتھ فرمانبرداری کی، لیکن ہم نے مسیح کا ذکر کیا۔ ہمیں بتائیں مسیح نے باپ کی فرمانبرداری کیسے کی؟ ہم اس کو دو طرح سے دیکھتے ہیں۔ جسمانی لحاظ سے اس کے ماں باپ، ہم جانتے ہیں اس کا کوئی جسمانی باپ نہیں تھا، پر میں کہوں گا کہ ہم یوسف کو قانونی اور دنیاوی باپ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور لوکا کی انجیل کے دوسرے باب میں لکھا ہے کہ اور وہ ان کے سنگ روانہ ہو کر ناصرت میں آیا اور ان کے تابع رہا، مطلب وہ ان کے تابع رہا۔ اور ہم نے کہا کہ بیویاں شوہر کے تابع رہیں، اور کچھ لوگ اس خیال کو دقیانوسی سمجھتے ہیں کہ یہ عورت کی تذلیل ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ جلال کا خداوند ان کے تابع کیوں رہا۔ میں یہاں پوچھتا ہوں کہ کیا یوسف مسیح سے بہتر تھا؟ ہرگز نہیں۔ کیا مقدسہ مریم مسیح سے بہتر تھی؟ بالکل نہیں۔ پھر مسیح ان کے تابع کیوں رہا؟ کیونکہ خدا نے یہی ترتیب بنائی۔ اور جب بیوی شوہر کی تابع داری کرے، وہ اس لیے نہیں کہ شوہر بیوی سے بہتر ہے، کیونکہ ایسا تو کسی نے بھی نہیں کہا، بلکہ اس لیے کہ ایسا ہونا چاہیے، تو وہ ان کے تابع رہا اور ان کی فرما برداری کی۔ اور آسمانی باپ کے لیے اس کی کامل فرما برداری کو ہم نہیں بھول سکتے۔ اور اس نے کہا کہ میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں اور اس کا کام پورا کروں۔ اے خدا، میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے، بلکہ تیری شریعت میرے دل میں ہے۔ جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا۔ اس لیے باپ نے آسمان کھولا اور کہا، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ پرانے عہد نامے کو مد نظر رکھے تو والدین کی عزت کرنے سے زمین پر عمر لمبی ہوتی ہے، پر مسیح کی کامل فرمانبرداری سے اس کے دن کم ہوئے۔ اے میرے خدا، مجھے آدھی عمر میں نہ اٹھا۔ بھائی یوسف، اب ہم مہمانوں سے ان کا سوال جانیں گے۔ چوتھی آیت کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ اے اولاد والو، تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ، بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو۔ اس بیان کو بیان کریں، اولاد کو غصہ نہ دلائیں کہ کیا معنی ہے؟ اور ہم نے سیکھا کہ اس نے ہمیشہ اس سے شروع کیا جس کو میں کہوں گا کہ تابع داری کرنی ہے، یعنی کہ اولاد۔ اور اس نے شروع میں بیویوں سے بات کی اور پھر شوہروں سے بات کی۔
یہاں بھی پہلے اولاد سے مخاطب ہوا، پھر ماں باپ سے۔ اولاد کا کام ہے کہ تابعداری کرے، اولاد کا کام تابعداری کرے، لیکن والدین کا کیا کام ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلائے، اور بہت بار والدین اپنے بچوں کو غصہ دلا دیتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ مثلاً ایک بچے کو دوسرے پر فوقیت دینا، اس طرح دوسرے بچوں کو غصہ آتا ہے، اور جب ہم دونوں بچوں کا موازنہ کریں تو ان کو غصہ دلاتے ہیں، ایک کو اچھا کہہ کر دوسرے کو برا کہنا، اس سے فرزندوں کو غصہ آتا ہے۔ اور میں کہوں گا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلائے تو وہ ایسا بالکل نہ کرے۔ تو اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلا، بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت کر کر کے ان کی پرورش کریں، اور خداوند کی طرف سے جو تربیت ہے ان کو سکھائیں کہ خداوند کیا چاہتا ہے، اور انہیں نصیحت کریں کہ اگر وہ ایسا نہ کریں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اور اگر وہ نہ مانیں تو بتائیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ آپ کو بہت پہلے کرنا چاہیے۔ اور کسی نے ایک عورت سے پوچھا کہ میرا بیٹا 2 سال کا ہے، میں اس کی تربیت کب کروں؟ تو اس دیندار ماں نے اس سے کہا کہ تم نے 2 سال دیر کر دی۔ اولاد کے پیدا ہوتے ہی ان کو دینداری اور خدا کے خوف کے اصول سکھانا شروع کر دیں۔ موسیٰ کی ماں نے شروع سے ہی اس کو تعلیم دی، اور فرعون بادشاہ کے محل میں جانے سے پہلے اس نے جو کچھ سیکھا وہی آگے سب سالوں میں اس کے ساتھ رہا۔ بالکل۔ بھائی یوسف، میں اولاد کے کردار کی بات پر واپس آؤں گا۔ بائبل فرماتی ہے اپنے باپ اور ماں کی عزت کر، یہ پہلا حکم ہے، اور 10 احکام میں یہ وعدہ کیا گیا جس کے ساتھ بھی وعدہ ہے تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ پرانے عہد نامے میں عمر کی درازی ماں باپ کی فرما برداری کی بدولت ملی ایک برکت ہے، اور آپ نے کہا مسیح اس کے نام کو جلال ملے، وہ فرما بردار تھا پر اس کے دن تھوڑے تھے، اس کی زندگی چھوٹی تھی، وہ فرما بردار تھا تو اس کو عمر کی درازی کیوں نہیں ملی؟ دیکھیں، میں کہوں گا کہ بھائی اس اچھے سوال کے 2 جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے، فرما برداری وہ حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ ہے، تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ اسحاق کا باپ 175 سال جیتا رہا، اور یعقوب 147 سال زندہ رہا، جبکہ اسحاق 180 سال زندہ رہا۔ یہ ابراہم اور یعقوب سے لمبی عمر ہے، سو اس نے فرما برداری کی، اور یہ اس سوال کا میں کہوں گا کہ پہلا جواب ہے کہ پرانے عہد نامے میں عمر کی درازی کا وعدہ ہے، لیکن نئے عہد نامے میں یہ مختلف ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا اور استفنس یہ دونوں جوانی میں مر گئے، اور ایسا نہیں کہ یہ دونوں ماں باپ کے فرما بردار نہیں تھے، کیونکہ نئے عہد نامے میں یہ تھوڑا مختلف ہے۔ یہ ایک چیز، اور دوسری چیز کہ مسیح کے لیے یہ بالکل مختلف ہے۔ مسیح اس لیے نہیں مرا کیونکہ اس کے دن تھوڑے ہوں گے، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر وہ مرنا نہ چاہتا تو وہ کبھی نہ مرتا، پر وہ آسمان سے زمین پر رہنے کے لیے نہیں آیا، وہ اس لیے آیا کہ صلیب پر اپنی جان دے اور اپنے باپ اور خدا کو جلال دے اور شیطان کو اس زمین پر شکست دے اور ہمارے گناہوں کا کفارہ دے۔ سو یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ یہ مسیح کے لیے مختلف تھا کیونکہ اس نے اپنی مرضی سے موت کو قبول کیا۔ صحیح، ہم وقفے کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید ناظرین، ہم افسیوں کے خط کے 6 باب کا مطالعہ جاری رکھنے کے لیے دوبارہ حاضر ہیں۔ بھائی یوسف، ہم نے وقفے سے پہلے جس حصے کے متعلق پڑھا وہ والدین اور بچوں کی آپسی رشتے کے بارے میں ہے، اور یہاں پر مالک اور نوکر کے رشتے کی بات ہے۔ کلام میں لکھا ہے، اے نوکرو جو جسم کی رو سے تو تمہارے مالک ہے، اپنی صاف دلی سے ڈرتے اور کانپتے ہوئے ان کے ایسے فرما بردار رہو جیسے مسیح کے، اور آدمیوں کو خوش کرنے والوں کی طرح دکھاوے کے لیے خدمت نہ کرو، بلکہ مسیح کے بندوں کی طرح دل سے خدا کی مرضی کو پورا کرو، اور اس خدمت کو آدمیوں کی نہیں بلکہ خداوند کی جان کر جی سے کرو، کیونکہ تم جانتے ہو کہ جو کوئی جیسا اچھا کام کرے گا، خواہ غلام ہو خواہ آزاد، خداوند سے ویسا ہی پائے گا۔ اور اے مالکو، تم بھی دھمکیاں چھوڑ کر ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرو، کیونکہ تم جانتے ہو کہ ان کا اور تمہارا دونوں کا مالک آسمان پر ہے اور وہ کسی کا طرفدار نہیں۔ بھائی یوسف، میں جاننا چاہوں گا کہ کلام مقدس میں مالک اور نوکر کے رشتے کو کیسے بیان کیا اور انہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں، ابھی جو آپ نے آیات پڑھیں ان میں سے
4 आयात पौलुस ने नौकरों के लिए कहीं। और हैरान कुन बात है कि इन चारों आयात में मसीह या खुदावंद का जिक्र हुआ है। पहली आयत यानी 5वीं आयत है, ऐ नौकरों जो जिस्म के रूह से तुम्हारे मालिक हैं, अपनी साफ दिली से डरते और कामते हुए उनके ऐसे फरमाबरदार हो जैसे मसीह के, और आदमियों को खुश करने वालों की तरह दिखावे की खिदमत ना करो, बल्कि मसीह के बंदों की तरह दिल से खुदा की मर्जी को पूरा करो और खुदावंद की जानकर जी से करो। और आखिरी आयत में लिखा है कि तुम जानते हो कि जो कोई अच्छा काम करेगा खुदावंद से वैसा ही पाएगा। मुझे इससे ये कुछ समझ आई कि आपका मालिक चाहे सख्त हो या ना हो, उनके काम की कदर करे या नहीं, वो वफादारी से उसकी खिदमत करे। और नौकर को चाहिए कि वो वफादार रहे और वही करे जो पूरी ईमानदारी से उसे करना चाहिए। और अगर मालिक उसकी कदर करे या ना करे तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसका कदर करने वाला मौजूद है। क्योंकि उन्होंने खुदावंद अपने मसीह की खिदमत की, तो मालिक बुरा भी हो तो लायक तौर पर उसकी खिदमत करें, बल्कि ये सोचकर करें कि मसीह की खिदमत करते हैं। और 5वीं आयत, ऐ नौकरों जो जिस्म के रूह से तुम्हारे मालिक हैं, अपनी साफ दिली से डरते और कामते हुए उनके ऐसे फरमाबरदार रहो जैसे मसीह के, क्योंकि नौकर उस मालिक की नहीं बल्कि मसीह की खिदमत करता है। दरअसल बहुत बार हम हकीकी जिंदगी में गौर करते हैं कि अगर काम पर मैनेजर काम संभाले तो हर चीज़ का नज़्म ज़ब्त कायम रहता है, हर कोई अपना काम सही तरह करता है। पर अगर मैनेजर ना हो तो हर एक अपनी मर्जी ही करता है। और कुछ लोग ये सोचते हैं जी। कि उन्हें काम की ज़रूरत नहीं और वो कम काम करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि उन्हें कम तनख्वाह मिलती है और वो कम काम करने की ये वजह बताते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस फरमाती है दिखावे के लिए खिदमत न करो, दिखावा, क्योंकि जी। खुदावंद है जो देखता सही। है। भाई यूसुफ, मैं चाहता हूं कि आप बाइबल मुकद्दस में से किसी खादिम या नौकर की कोई मिसाल दें जिसने ईमानदारी से काम किया, दिखावे के लिए काम ना किया हो। कलाम में से इसके बारे में हमें बताएं। मैं 2 मिसालें देना चाहूंगा। मिसाल के तौर पर पहला गुलाम यानी यूसुफ से बहुत मशहूर है। वो फोतीफर का नौकर था और उसके मालिक ने भरोसा करके सब कुछ उसके सपुर्द किया था, लेकिन उसकी बीवी बेवफा थी। वो चाहती थी कि यूसुफ के साथ गुनाह करे, पर उसने इनकार किया और उसने कहा कि इस घर में मुझसे बड़ा और कोई नहीं। उसने तेरे सिवा कोई चीज मुझसे बाज ना रखी, क्योंकि तू उसकी बीवी है। उसने खुदावंद की खिदमत की। उसने आदमी को खुश करने के लिए दिखावा नहीं किया, वरना वो उसके साथ जिना करता। पर उसने इनकार किया और आस्तर की किताब में मर्तकी नौकर था और वो बादशाह के दरबार पर खादिम था और उसने मंसूबे का सुना। उसने ये बात आस्तर को बताई और आस्तर ने ये बात बादशाह अक्सूरियस को बताई कि तुम्हारे खिलाफ मंसूबा है, और उसने इस बात का पता लगाया और ये सच निकली। मर्दगी को इनाम नहीं मिला और ना ही उसने इस बात का बुरा मनाया, क्योंकि वो जानता था कि वो खुदा की खिदमत करता है और इसका अजर उसे जरूर मिलेगा। और अगर हम आस्तर की किताब को पढ़ें तो हमें पता चलता है कि खुदा की अजमत किस कदर अजीम है और सबकी डोरें उसके हाथ में हैं, और उसने मर्दगी की ईमानदारी का अजर दिया। ये हौसला बख्श बात है। अगर मालिक या बॉस हमारी ईमानदारी और वफादारी का अजर ना दे तो खुदावंद हमें इसका अजर जरूर देगा। और ऐसा ही कुछ मर्दगी के साथ भी हुआ। जी। चलिए मेहमानों से उनका सवाल जानते हैं। 5वीं आयत है, नौकरों जो जिस्म की रूह से तो तुम्हारे मालिक हैं, अपनी साफ दिली से डरते और कांपते हुए उनके ऐसे फरमाबरदार रहो जैसे मसीह के। मैं आज के वक्त के बारे में पूछना चाहूंगा। अब मालिक और नौकर नहीं है। अगर हमें नौकरी पर रखने वाला हमारे साथ सख्त रवैया रखे तो हम क्या करें? इंसान होते हुए हमें कैसा रवैया अपनाना चाहिए? इसमें 2 सवाल हैं। क्या आज के दौर में मालिक और नौकर मौजूद हैं? अगर नहीं तो ये बातें हमारे लिए नहीं हैं। नौकरों और मालिकों का क्या मतलब है? जी, वैसे तो ये सच है कि आजकल के दौर में मालिक और नौकर मौजूद नहीं होते, पर जब ये खत लिखा गया तब वो मौजूद थे। पर ये मामला नौकरी पर रखने वाले और करने वाले का नहीं है। नौकरी पर लोग होते हैं, वो मैनेजर और काम करने वाले होते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि हमें इसको पूरा करने की ज़रूरत है। आदमियों को खुश करने वालों की तरह दिखावे के लिए खिदमत ना करो। और आपने कहा, बहुत बार लोग तब तक काम नहीं करते जब तक कोई उन पर नजर ना रखे, क्योंकि अगर उनसे नजरें हटे तो वो काम नहीं करते। और इसी वजह से आजकल ऑफिसेज में कैमरास लगे बिल्कुल हैं। सही। और ईमानदार सिक्योरिटी कैमरों को नहीं देखता, क्योंकि वो जानता है कि उसे देखने वाला खुदा मौजूद है और वो उनको हर सही और गलत बात के लिए जिम्मेदार ठहराएगा। और इसीलिए उन्हें चाहिए
کہ وہ ایسے خدمت کریں جیسے وہ خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ صحیح۔ اور اگر مالک ظالم بھی ہو تو خدمت کرنے والا یاد رکھے کہ خداوند کی خدمت کرتا ہے اور اس کو خداوند کو اپنے توڑے کا حساب دینا ہے۔ شاہ بابل سے زیادہ غصے والا کوئی نہیں تھا، پر دانیال پھر بھی خدا کا وفادار رہا۔ مصر کی سلطنت سے زیادہ ظالم سلطنت کوئی نہیں تھی، لیکن پھر بھی یوسف نے پوری وفاداری سے اپنی خدمت سر انجام دی۔ اگر دوسری طرف مالکوں کی بات کریں تو لکھا ہے، اے مالکو تم بھی دھمکیاں چھوڑ کر ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرو۔ بھائی یوسف، مالکوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا بائبل مقدس کی کوئی مثال ہے کہ اس نے اپنے نوکروں یا خادموں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ آج لاکھوں کو یہ کہنا بہت ہی اہم ہے۔ یاد رکھیں کہ وہ ہر وقت مالک نہیں ہے، وہ مسیح کے غلام ہیں، اور ایک دن ان کو نوکروں کے ساتھ ہی خداوند کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور ہر کوئی اپنی وفاداری اور ذمہ داری کے لیے ذمہ دار ہوگا۔ اور میں کہوں گا کہ جب ہم جان لیں کہ ہم آج تو ایک مالک ہیں، لیکن ایک دن خدا کے سامنے حاضر ہو کر جواب ضرور دینا ہوگا، جیسے کہ ایک نوکری کرنے والا مالک کو جواب دیتا ہے، تو پھر ہم مالک ہوں یا پھر نوکر، ہم خداوند کے وفادار رہیں گے۔ اور روت کی کتاب میں بوائز اس کی اچھی مثال ہے، کیونکہ وہ فصل کاٹنے والے خادموں سے بہت اچھے طریقے سے اور تمیزدار طریقے سے پیش آیا۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا، وہ ان کے پاس آ کر کہتا تھا خداوند تمہارے ساتھ ہو، اور وہ سب بھی اسے جواب دیتے تھے، اور مالک اور نوکر کے بیچ رشتہ بہت ہی خوشگوار تھا۔ اور میں کہوں گا کہ ہر ایماندار پوری دینداری سے اپنا کام کرے اور تابعدار رہے، اور اگر مالک ہو تو پوری وفاداری کے ساتھ دھمکیاں نہ دے، کیونکہ اسے بھی ایک دن مالک کے سامنے جانا ہے، کیونکہ خدا کسی کا طرفدار نہیں۔ اس وضاحت کے لیے شکریہ۔ اب وقت ہے کہ ہم جانیں مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ جی، پہلے کون بتائے گا؟ میں نے سیکھا کہ بیوی اپنے شوہر کی اور اولاد اپنے والدین کی تابعداری کرے۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ شوہر خدا کی تابعداری کرے۔ میں نے آج کی قسط میں سیکھا کہ بائبل مقدس میں صرف روحانی تعلیم نہیں ہے، پر اس میں ہماری عملی زندگی کے رویے کے لیے بھی تعلیم ہے۔ اس تعلیم کو سنتے ہوئے میں نے سیکھا کہ بائبل میں صرف کسی مخصوص چیز کے لیے حکم نہیں ہے، اس میں عورتوں کے لیے اور آدمیوں کے لیے حکم ہے، اس میں نوکر اور مالکوں کے لیے حکم ہے۔ اس میں ہر طبقے، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، ان کے لیے بات ہے۔ شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے جو کہ افسیوں کی خط کی آخری قسط ہوگی۔ عزیز ناظرین، پاک کلام کے لیے خداوند کا شکر ہو، اس نے ہمیں کامیاب رشتوں کا صحیح طریقہ سکھایا۔ اب ہم آپ سے اگلی قسط میں ملیں گے جو کہ افسیوں کی خط کی آخری قسط ہوگی۔ یہ روحانی جنگوں کے بارے میں ہوگی کہ کیا ہماری کوئی روحانی جنگ ہے؟ کیا بائبل سکھاتی ہے کہ مسیحیت میں کوئی لڑائی ہے؟ لڑائی کیا ہے؟ جنگ اور ہتھیار کیا ہے؟ یہ سب کچھ ہم اگلی قسط میں جانیں گے۔ اجازت دیجیے، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں نام، کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔